करें। एक फुकतान है तो वो इस मुस्बत सियासत का है। आपको नफ़रत की सियासत नज़र आएगा, आपको अना की सियासत नज़र आएगा और आपको ये गालम गलोच की सियासत तो रोज पे है, ख़ास तौर पे आपका सूबा में। मगर उसकी तौर ये है कि जो सीरियस सियासी जमातें हैं, जो सीरियस सियासी कारकुन हैं, हमें सियासी अंदाज में मुकाबला करना पड़ेगा इन गैर सियासी रवायतों के, इन गैर जमहूरी सियासत का। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो हमारा अक्सरियत जो पॉपुलेशन है वो इसी चीज़ के तलाश में है। और हमारा ये कोशिश होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन के हैसियत से कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरा मुल्क में मगर ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में रीऑर्गेनाइज़ करना चाहूँगा। अपना तंजीम साजी का सिलसिला जो है वो जारी है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल भी हो जाएगा। और हम पख्तूनख्वा से ही उन सारे नफ़रत की सियासत करने वालों को मुस्बत सियासत के साथ मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत इस सियासत की होगी। मुश्किलों से हमारे अवाम ने इतने मसाले साथ नहीं देखे। एक का जो मुआशी बहरान है वो हर पख्तूनख्वा से ही उन सारे नफ़रत की सियासत करने वालों को मुस्बत सियासत के साथ मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत इस सियासत की होगी। जो जिन मुश्किलों से हमारे अवाम आज गुज़र रहे हैं, शायद तारीख़ में हमने इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। एक फ्रंट पे आपका जो मुआशी बहरान है वो हर पाकिस्तानी का घर का भी एक हकीकत हो गया है। जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मसला है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। और जो परसेप्शन तो ये है कि दिन ब दिन हालात बिगड़ रही हैं। अगर सियासतदान नज़र नहीं आएंगे कि वो संजीदगी से इन मसाइल का हल निकाल रहे हैं, तो फिर उनको पाकिस्तान की अवाम का जो रिएक्शन है उसका सामना करना पड़ेगा। जबकि एक तरफ हमारा मुआशी हालात और हमारा मुआशी बॉर्डर का इस पार पाकिस्तान के अवाम की कुर्बानियों की वजह से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और कुर्बानियों की वजह से हमने इन दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त दिलवाए, इनका कोट अनकोट बैकबोन तोड़ा था और फिर ख़ुद ये फ़ैसले लिए, ख़ुद ऐसे फ़ैसले लिए बतौर एक रियासत, बतौर एक मुल्क, एक हुकूमत, पिछली हुकूमत, जिसकी वजह से अफसोस के साथ पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक एक बार फिर दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि वो ऑपरेशन के हवाले से या काउंटर ऑफेंसिव्स के हवाले से एक APC बुला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही हमेशा मुस्बत किरदार, मुस्बत सियासत की है। हम उसी अंदाज में इस APC में अपना डेलीगेशन भेजेंगे, उनका हमारा नुमाइंदगी होगा और हम फिर अप्रोप्रिएट फोरम पे जो हमारे सजेशंस हैं, जो हमारा इनपुट्स है, जो हमारे कंसर्न्स है, वो हम ज़रूर शेयर करेंगे ताकि हम सब मिल के जैसे भी मुकाबला करना है हमने मिल के मुकाबला करना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगा कि जो मुकाबला हो वो कंसेंसस का, जब भी कंसेंसस बनता है, चाहे वो हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि बजट में और मुआशी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में भी कंसेंसस से बेहतर डिसीजंस बनते हैं। और इस किस्म के जो सिक्योरिटी सिचुएशन का पे काबू होने के लिए जो फ़ैसले कंसेंसस के साथ होंगे, जिनमें पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, वो भी मज़ीद उनको उन डिसीजंस को मज़ीद ताकत मिलेगा। हमने हमेशा अपने अवाम के साथ खड़े रहे हैं, हम अपने पुलिस के साथ, हमारे फ़ौज के साथ, और अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं कि चारों सूबों से जो कुर्बानियाँ इन एजेंसीज़, हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ दे रहे हैं, वो भी हमारे सामने हैं। हमने अपना
چاہے وہ معاشی طور پہ یا سیکیورٹی سچویشن کے لحاظ سے ہم نے ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی ہم وہ کردار ادا کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور اب میرا انفارمیشن سیکرٹری پشاور کا وفاقی تو رہا نہیں, وہ کنڈکٹ کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ جن معاشی مشکلات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہ پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, بٹ اٹس پارٹ آف گورنمنٹ, کیونکہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے بجٹ کو. ظاہر ہے کہ اہم عہدے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. آپ پیپلز پارٹی کو کس حد تک ذمہ دار بتاتے ہیں اس کا؟ میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا معاشی مشکلات کا مسئلے ہیں, میں نے اپنا ابتدائی بات چیت میں بھی یہی کی کہ جو بھی فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹ سے یہ حکومت کھڑا ہے اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا ان پٹ ہونا چاہیے تھا ہم سے پہلے, بعد میں نہیں, پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 100% میرا اپنا ایک موقف ہوگا, نظریہ ہوگا, منشور ہوگا, آپ کا اپنا 100% آپ نہیں مانتے, لیکن ان پٹ سے ایک کنسنسس سے بہتر پالیسی بنتا. تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے ایک تو ہمارے کافی ایشوز کچھ جو پختونخوا کے حوالے سے گورنر صاحب نے اٹھائے وہ حل کیے, اور ہمیں یہ یقین دہانی دلائیں کہ آگے جا کے جو بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اس میں ہمیں وہ ان پٹ پہلے سے لیں گے. تو خاص طور پہ جو اگلا بجٹ بننے جائے گا اس میں ہم پہلے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور امید یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہوگا. تھینک یو. جہاں تک دنیا کا کارکردگی تھا افغانستان میں, میرٹس تو ڈیمیرٹس میں نہیں جاتا ہوں یا ہونا کیا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر جو ایک حقیقت ہے وہ سامنے پوری دنیا کے نظر آ رہا ہے. تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ شکست ہوا, کہ اتنے سارے ممالک, اتنے سارے فوج اپنے تاغ, اور وہ ایک تاریخ میں ایک سوال کا فیصلہ کرے گا. جہاں تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. شاید یہ امپریشن ہے کہ آپ ایک جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ویسے آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا. تو بالکل انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے, اور اس کا تسلسل میں وزیر خارجہ کا وہاں بھی ٹرپس ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں. جب میں وزیر خارجہ ملک کا بنا تو بنتا تھا ان کا باری ہمارے پاس آنے کا. تو ہم نے جو مینیج کیا وہ یہ کہ نہ صرف ان کا وزیر خارجہ یہاں آیا, مگر اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہمارا جو مسئلے ہیں افغانستان کے حوالے سے, کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا, لا اینڈ آرڈر کا, پورا ریجن پہ جو ان کا مسئلے کے ایشوز بن جاتے ہیں, اس پہ ہم نے نہ صرف ہوسٹ کیا وزیر خارجہ کو یہاں افغانستان کے, مگر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جو چین کا تھا اس کو بھی ساتھ بلایا تھا. تو ہمارا ٹرائی پارٹائٹ, چین, پاکستان اور افغانستان کا پہلا ٹرائی پارٹائٹ انٹریکشن جب میں وزیر خارجہ تھا تب وہ ہوا تھا. اور وہ یہی ڈپلومسی کے اور انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہیں کہ آپ اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا, بٹ ود ان دا سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز
ہوتے رہتے ہیں. جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں ہمارے عوام کے فائدے میں ہیں اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالیں, اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں, اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں. مثلاً ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو پاس نہ وہ افواج ہے یا اسٹینڈنگ آرمی ہے, نہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے, وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے, کیپیسٹی چیلنجز ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں ان کی طرف سے وہ ثبوت ملتا, وہ نظر آتا. امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا. جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے, جس دن ہمارا جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں, اور دوسرے ممالک کا, اس لیے میں ان سے انٹریکٹ بھی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہے ہیں, جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لیے, پختونخوا اور خاص طور پہ ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے لیے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا, جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک, ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں, ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے عوام کے لیے اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں. تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے. کیا تو ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے سوالات پوچھے جس کے میں جواب دے سکوں, مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فالو کیا کریں کہ اسلام آباد میں اصل ہو کیا رہا ہے. جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا, پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اپنے عہدے سنبھال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ وہ نیشنل اسمبلی آئیں, پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بریف کیا, اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں, پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہے وہ پھر سے رپیٹ نہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے پچھلی حکومت کے ان فیصلوں کی,
जैसे मैंने अपना ابتدائی तकरीर में कहा कि ऐसे आपने दहशत गर्दों को शिकस्त दिलवाए, मगर आपके अपने फैसलों की वजह से हमें एक बार फिर इनका मुकाबला करना पड़ रहा है। तो हमने इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी का भी मुकाबला किया। इस दफ़ा जो भी हुकूमत का फ़ैसला होगा, हम इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि वो APC बुला रहे हैं। उस APC में ये सुनी सुनाई बातें नहीं होंगे, वो हकीकत हमारे सामने रखेंगे और हम समझते हैं कि वो अप्रोप्रिएट फोरम होगा कि हम अपना इश्यूज उठाएं। जहाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं कि माजी में गलतियाँ हुए हैं, वो तो हुए हैं, पर इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज जिस हालात में हम हैं, अगर कोई इस हालात पे काबू करने की कोशिश नहीं किया गया, अगर हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश नहीं किया गया, तो सिक्योरिटी का सिचुएशन हमारा मुआशी हालात से डायरेक्टली लिंक्ड है। और जो आपका इससे पहले एक सवाल है कि गरीब तर होते जा रहे हैं, अगर हम मुआशी मौक़े नहीं बनाते इनके लिए तो वो अचीव नहीं कर सकेंगे। ये नहीं हो सकता है कि हम हुकूमत का हर फैसला का तनकीद सिर्फ तनकीद करने की वजह से करें। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, दहशत गर्दी का इशू है, तो सफ़े अव्वल का किरदार पख्तूनख्वा हुकूमत का। और अगर पख्तूनख्वा की हुकूमत आज से नहीं 15 साल से दहशत गर्दों का मुकाबला करने के बजाय उनका सहूलतकार बन जाएंगे, अगर यहाँ के वज़ीर, ओहदेदार, वज़ीर आला, साबिक वज़ीर, साबिक स्पीकर ये मानते हैं कि हम दहशतगर्द तंजीमों के पैसे देते, अगर इनके हुकूमत की बजट से डायरेक्टली इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिलेंगे, तो किस किस्म का आप समझते हो कि हम इनका मुकाबला करें? तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा फ़ैसला है कि इन्होंने ये APC का मौका दिया, जहाँ ना सिर्फ पीपल्स पार्टी मगर साथ साथ दूसरी जमातें भी आके अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें। मगर जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आता है, जब अपना कौम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आता है, जब इन किस्म की ग्रुप्स का मुकाबला करने की बात करते, तो मैं समझता हूँ हमारा पार्टिज़ान सियासत इस गेम में नहीं आना चाहिए। जहाँ तक आपने बजट के हवाले से बात की, आपने कहा कि हमने सिंध के इश्यूज़ उठाए, हमने सिंध के इश्यूज़ तमाम हल थे। All of Sindh's issues before the budget negotiations, उनके मसले चीफ मिनिस्टर सिंध ने हल किए थे। मसले जो रहे थे वो बाकी 3 सूबों के हवाले से थे, और वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एग्रीमेंट में लिखा कि जो PSDP होगा चारों सूबों का, वो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पहले एग्री कर पाएंगे। हमारा एहतजाज, हमारा एतराज़, हमारा इख्तलाफ इस बात पे था कि ये बजट प्रेजेंट करके पोस्ट फैक्टो एग्रीमेंट चाह रहे थे हमसे। तो ऐसे कोई बात नहीं था कि हम कह रहे थे कि हम आपका बजट पास नहीं होने देंगे आपका। हमारा एतराज़ ये था कि, और हम कोई नया चीज़ भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे थे जो आप हमसे एग्री कर चुके हैं उस पे हम चाह रहे थे कि अमल दरामद हो। जब वो नेगोशिएशंस हो रहे थे तो मेरा सूबाई सदर, मेरा पूरा मुल्क का उनका अपना गवर्नर जो वफाक का नुमाइंदा है इस सूबे में, इन्होंने अपने पॉइंट्स ज़रूर उठाए। आपका हमेशा का तो पॉइंट्स एक जैसे हैं हमारे, जहाँ तक आपका NFC का हो, जहाँ तक आपका डेवोल्यूशन का हो, जहाँ तक आपका इरसा का हो, जहाँ तक आपका गैस का हो, जहाँ तक एनर्जी का हो, तो हमारा स्क्रिप्ट ही एक है हर जगह का। मगर मैं ख़ास तौर पे गवर्नर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इनके इंटरवेंशन के बाद जो आपकी PSDP में CRBC का जो ये कहाँ से, चित्राल से, हाँ DI खान से ना, इसलिए तो DI खान से लेके कहाँ तक कुंटी साहब जो ऐसे एक दो मंसूबे उठाए गए थे जो कि सही तरीके से फ़ंड पहले नहीं था, और वफाकी हुकूमत ने लेट स्टेज पे, जबकि मुश्किल होता है कोई फ़ंड्स दिलवाए। उम्मीद है कि अगली बार जबकि हमें सही टाइम पे प्री रादर देन पोस्ट बातचीत होगा, तो हम ज़रूर
پختونخوا کے سارے صوبے کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے ایشوز بھی اٹھائیں گے. ہم نے الیکشن کے دوران جتنے منشور کے یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں, میرا خیال مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا, اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا. وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا, آپ دیکھتے ہوں گے پہ ملک بھر میں دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل. جہاں تک میرا 300 یونٹ کا وعدہ یا کسان کارڈ کا وعدہ یا لیبر کارڈ کا وعدہ یا یوتھ سینٹرز کا وعدہ, یہ بہت سے ہمارے منشور میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا. اس 10 نکاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ تھا کہ ہم کہاں سے یہ فسکل سپیس نکالیں گے جس سے ہم غریبوں کو سولر پینلز دیں گے, بجلی مفت سولر کے تھرو, گرین انرجی کے تھرو کروائیں گے. کہاں سے ہم یہ پیسہ لیں گے کہ ہم اپنا لیبرز کو ان کا سوشل سیکیورٹی دلوائیں گے, کہاں سے اپنا کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو. وہ اس طریقے سے جو 18 وزارتیں وفاق میں موجود ہیں جو کہ 2015 میں صوبہ پختونخوا کو, صوبہ سندھ کو, صوبہ بلوچستان کو, صوبہ پنجاب کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے, نہیں ہوئے. وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ آپ کرو تاکہ ہم یہ ریسورسز کو استعمال کریں اس نیک کام کے لیے. ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں, پی ایم صاحب نے اپنے ابتدائی تقریر میں, امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب یہ ڈیولوشن ہوگا تو صوبائی حکومتوں کو بھی ان ایریاز میں جہاں ان کو ذمہ داریاں ہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی, اور وفاقی حکومت پہ یہ جو بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک یونٹس دینے کی بات ہے, ہم نے صوبہ سندھ کی صوبائی بجٹ میں غریب ترین طبقہ کے لیے مفت سولر کا نظام دلانے کا منصوبہ دیا ہے. جو تھوڑا سا اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ سولر دلوانے کا منصوبہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے آلریڈی شروع کیے ہیں, 3 سولر گرین انرجی پارکس بنانا, اور خواہش یہ ہوگا کہ ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں ہم یہ گرین انرجی پارکس بنائیں. آپ ضرور آپ کا چیف منسٹر صاحب سے اگلا پریس کانفرنس میں یاد دلوائیں کہ ان کا یہاں حکومت ہے, اگر وہ چاہے تو وہ بھی آپ کو سولر کے تھرو بجلی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اور جو بھی وعدے ہم سے نہیں ہو پاتے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال میں پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں, انفارچونیٹلی چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو, چاہے وہ سیکیورٹی لحاظ سے ہو, وہ آج تک مسائل حل نہیں ہوئے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ خارجہ سطح پہ, کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا حکومت اب ڈینائل میں نہیں ہے. کچھ ہمیں کہا جاتا تھا کہ معیشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دہشت گردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, خارجہ سطح پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس سوچ کی وجہ سے پاکستان مزید مشکلات کی طرف دھکیل دیا گیا. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, جو دہشت گردی کے بارے میں فیصلے لیے گئے کہ از خود صدر پاکستان اور حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ انکلوڈنگ دوز دیٹ ور انوالوڈ ان دی APS اٹیک, ان کو ہم ریلیف پہنچائیں گے. جو ہارڈن کرمنلز افغانستان کی جیل میں تھے اور وہاں سے جب یہ ٹرانزیشن ہوا تو وہ نکلے, ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں, یہاں رہیں, آپ کے قبائلی علاقوں میں. جیسے یہ ٹرانزیشن ہوا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ابھی آپ کامیاب, ابھی آپ کا APC بھی ہونے جا رہے ہیں, ان کے ڈیسیجنز کے آپ منتظر ہیں, مگر آپ کا جو ایک ڈینائل کا
ذہنیت تھا, جہاں تک خارجہ ایشوز ہیں, جہاں تک دہشت گردی کا ایشوز ہے, اس کا ایک ضرور فرق آیا. معیشت کے حوالے سے میرا خیال میں مزید ضرورت ہے کہ اپنا سوچ کو تبدیل کرنا, کہ جس طریقے سے ہم ابھی تک ریگریسو ٹیکسیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ریگریسو ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس دلواتے ہیں اپنا بجٹ سے. جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب ترین طبقہ سب سے زیادہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے. اور یہ سوچ میں مجھے آئی وانٹ ٹو سی اے چینج, مجھے اس سوچ میں تبدیلی نظر آتا تو بہتر ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کراچی چیمبر آف کامرس نے ہمارا بجٹ پہ انالیسس کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انالیسس کے مطابق اگر آپ 100,000 روپیز کماتے ہو تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 100%, اور اگر آپ 2 ملین روپیز کا آپ کا انکم ہے تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 4%. تو جب تک ہم بوجھ غریبوں پہ ڈالتے رہیں گے, جب تک ہم وہ بوجھ اشرافیہ میں اور امیروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, تو تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس میں سے ہم فلاح ریاست بنا سکتے ہیں, جس میں سے جو ہمارا دسترکاتی ایجنڈا ہے یا کسی کا بھی دسترکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے. بلاول صاحب, آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت سے خاصے خود میں وزارتیں کب لے رہے ہیں؟ ہم حکومت کا وزارتیں کا خواہش مند نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسائل حل ہو. اس میں ہم نے حکومت کو یہ یقین دہانی تو دلائی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے, ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی ہم ضرور پن پوائنٹ کریں گے, اور حکومت کے پاس وہ بالکل سپیس ہے, فریڈم ہے کہ وہ اپنا پالیسی کو, اپنا منشور کو, اپنا کام کو چلائیں. بشرط ہمارا اتنا کہ جو ہمارا ساتھ ہے, جو ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ عزت اور وہ سپیس اور وہ انپٹ کا موقع دیے جائیں گے, وہ ضرور جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے اگر میں یہ کرسی سنبھال رہا ہوتا تو میں نہ صرف اپنا اتحادیوں سے انپٹ لیتا مگر میں اپنے مخالف سے بھی انپٹ لیتا, میں اپنے سیاسی اپوزیشن سے بھی انپٹ لیتا. یہی طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں. جہاں تک آپریشن کے حوالے سے میرا پارٹی کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہم نے جو اے پی سی بلایا گیا ہے حکومت نے, اس میں ہم نے شریک بھی ہونا ہے, اور حکومت کی جو موقف ہے, جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سننا چاہتے ہیں, اور وہاں پھر اپروپریٹ انپٹ دینا چاہیں گے. جہاں تک میں جانتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں کہ چاہے وہ افغانستان کے عوام ہوں یا پاکستان کے عوام ہوں, اور خاص طور میں پاکستان میں سے جو پختونخوا کے عوام ہیں, اتنے سارا جنگ دیکھ کے ایک فٹیگ آ جاتا ہے, اور ایک یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے, شہادتیں دیتے رہیں گے, اور نازک دور سے, مشکل وقت سے گزرتے رہیں گے, اور وہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اچھے دن آئیں گے وہ کب شروع ہو جائیں گے. مگر جو اس وقت چیلنجز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا جو پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, کراچی کو تو زیادہ کوریج چینلز تو دیتے ہیں, مگر حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر جو حالات ہے اس وقت وہ اس صوبے میں ہے. جو بھی فیصلہ ہونا ہے, حکومت کا فیصلہ ہونا ہے, ریاست کا فیصلہ ہونا ہے, ہم محب وطن پاکستانیز ہوتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, اپنے پولیس کے ساتھ, اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے, مگر اپروپریٹ فورمز پہ اپنا جو انپٹ ہے وہ ہم ضرور دیں.
جو وہ سہولتکار ہیں آپ لوگ ان کو تو ہیروز پیش کرتے ہیں میڈیا میں. وہ تو حقیقی آزادی, کس کی حقیقی آزادی؟ ان کو حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. مگر جہاں تک اگر ہم سہولتکار کو ایڈریس نہیں کریں گے یا سہولتکاروں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ شارٹ ٹرم تو مسئلہ شاید حل نکالیں, لانگ ٹرم یہ فیسٹر ہوتا رہے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اکراس دا بورڈ بائی پارٹیزن پولیٹیکل کنسنسس ہو, کہ میرا اور آپ کا سیاسی اختلاف رائے ہو سکتا ہے, سیاست کرنا ہے تو پورا میدان کھلا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سیاست کریں. لیکن جہاں تک ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی ہے, جہاں تک ہمارے دہشت گردی کے حوالے سے مسئلہ ہے, اس پہ ہم ایک دوسرے کے کو پہ یہ پابندی لگائے کہ یہاں اس انداز سے سیاست نہیں ہوگا, ہم مل کے ایک پیج پہ آ کے اس کا مقابلہ. انس, province is facing worse and worse load shedding, 18 to 22 hours, despite the fact that it contributes about 35% or more to the national grid. Yeah. What would be your strategy as the chairperson of the Pakistan People's Party to make sure that the province of Khyber gets its due right? So, thank you, Anas. Again, a very good question. As far as energy is concerned, it is a top issue for Pakistanis living in all 4 provinces. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا الیکشن کیمپین میں, اپنے منشور میں اور حکومت کے ساتھ بار بار اپنا جو موقف ہے یا اپنے جو پوزیشن ہے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے وہ سامنے رکھے ہیں. ایز فار ایز دا پختونخوا پرسپیکٹیو از کنسرن, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام جب کہ سب سے سستا بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو ان کا حق ہے, پہلا رائٹ ان کا ہے, پھر بعد میں جہاں بھی آپ نے بیچنا ہے جس قیمت پہ آپ ضرور بھیجیں. انفارچونیٹلی چاہے وہ گیس کی انرجی ہو, چاہے وہ آپ بجلی جو پروڈیوس کیا جا رہا ہے, وہ صوبے نہیں محسوس کرتے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے. ہمارا خواہش تھا کہ وفاقی حکومت سارے صوبائی حکومتیں کو اس بات پہ مزید سپورٹ کرتے کہ ہم گرین انرجی کے سولوشنز نکالیں. آپ کو معلوم ہے کہ اب دور بھی ایسا آیا ہے, پوری دنیا میں یہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور جس موسمی تبدیلی سے ہم گزر رہے ہیں اور جس صورت میں یہ قدرتی آفتے بھی آتے ہیں, تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیٹنگ ریڈی. اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان, دا گورنمنٹ آف پختونخوا, دا گورنمنٹ آف آل دا پروونسز, اربوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں ولیج گیسیفیکیشن, ولیج الیکٹریفیکیشن کے منصوبے پہ. ہم یہ سرکولر ڈیٹ پہ کتنا پیسے خرچ کرتے ہیں. تو اگر ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ چاروں صوبوں میں سولر انرجی پہ زور دیں, ہم ہر ڈویژن سے شروع کریں, پھر ڈسٹرکٹ سب پہنچے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈویژن میں سولر انرجی پارک کیوں نہیں ہو سکتا, اور ہم آف گریڈ سولوشنز کیوں نہیں پرووائڈ کر سکتے. میں تو اب 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے سندھ میں, ایک تو بلوچستان میں شروع کر رہا ہوں جہاں ہم سولر انرجی پارک پرووائڈ کر کے پھر آگے وہ بجلی بیچ رہے ہیں. جب ہم نے یہ کانسیپٹ دیا تھا منشور میں کہ ہم سولر مفت دینا چاہتے ہیں, ہم نے طریقہ کار بنایا کہ آپ ایسے ڈیولوشن کر کے ایسے سبسڈیز کو ڈائریکٹلی ان کو پہنچا کے یہ فسکل سپیس بنا کے آپ یہ سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں. چلے اب میرا سولوشنز میں یقین بلاول بھٹو زرداری پشاور میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی سی میں شرکت بھی کریں گے اور دہشت گردی کے خلاف تجاویز بھی پیش کریں گے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ان علاقوں میں عوام لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں. امن اور اچھے دن کب آئیں گے اس کے منتظر ہم سب ہیں. جب تک سہولت کاروں پر بات نہیں ہوگی, اسے ختم نہیں کریں گے, امن ممکن نہیں ہو سکتا.